पेश है गुड मॉर्निंग J&K। चार जानिब हैं सियाह रात के साए लेकिन, चार जानिब हैं सियाह रात के साए लेकिन उफ़क़े दिल पे नई सुबह की तनवीरी है। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और ताज़ा शुमारे में हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, मोहब्बत, तकरीम और ताज़ीम भरा सलाम कबूल करें। नाज़रीन मोहतरम, हर दिन की तरह आज भी हमारी उम्मीद और आरज़ू अपने देखने वालों के लिए यही कि आप जहाँ कहीं भी रहें खुश व खुर्रम रहें, बसहत व सलामत रहें, बखैर व आफ़ियत रहें और ज़िंदगी के मामलात में रवां दवां रहें। नाज़रीन मोहतरम, आज 9 ज़िलहज्जा यानी यौम अरफा, इस अज़ीम और मुक़द्दस दिन की उम्मत मुस्लिमा को बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस दिन की फ़जीलत, इस दिन की अज़मत को जगह जगह कुरान व हदीस में वाज़ह किया गया है और इस दिन में इबादात का अज्र उसके बारे में भी वज़ाहत की गई है। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम इस दिन की फ़जीलत को हासिल कर सकें, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, ईद की तैयारियां चल रही होंगी, हम जानते हैं हर घर में हर इंसान हस्ब हैसियत कोशिश करता है कि ईद के लिए तैयारियां करे, ईद की तैयारियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बच्चों की अपनी फरमाइशें होती हैं, बड़े अपने अंदाज से तैयारियां करते हैं। खैर, इसमें भी एक लुत्फ़ है अपने अयाल के लिए तैयारियां करना और इस खुशी के मौके पर, इस बड़े दिन के मौके पर उनको चीज़ें फ़राहम कराना, जो उनकी फरमाइशें पूरी करना। लेकिन वहाँ ये भी ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे वालिदैन भी हैं जिनके औलाद जब उनसे फरमाइश करती है तो उनकी माली हालत ऐसी नहीं होती कि वो उनकी फरमाइशों को पूरा कर सकें। इसीलिए उलमा का कहना है कि जब भी किसी बड़े दिन की, मुक़द्दस दिन की, ख़ासकर ईद की तैयारियों में हम जुट जाएं और ईद की तैयारियां करने लगें तो दो चीज़ें मलहूज़ रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि हम इसराफ़ से परहेज़ करें, दूसरा ये कि कसरत से जो है हम इन्फ़ाक़ करें, इन्फ़ाक़ में हिस्सा लें। इससे ये होगा कि जो ज़रूरतमंद तबका है हमारे समाज में, हमारे माशरे में, हर कोई इंसान जानता है कि उसके आस-पास, उसके आस पड़ोस में उससे मुंसलिक जो लोग हैं वो मुस्तहिक हैं, वो ज़रूरतमंद हैं। उनकी ज़रूरतों का अगर हम थोड़ा सा ख़्याल रखेंगे तो हमें भी खुशी होगी और वो भी ईद अच्छे से मना सकेंगे। हम अगर 5 पकवान 6 पकवान अपने घर में बनाते हैं, कम से कम वो भी एक बनाने में और मज़ा आएगा, क्योंकि वसी अरीज़ जो मकसद है ये बड़े दिन मनाने का हमारे यहाँ, वो ये है कि हम ईद मिलजुल कर मनाएं, इसमें कोई तकसीम व तफरीक ना हो। अगर कोई गरीब भी है, अगर किसी की माली हालत ठीक नहीं भी है, तो हम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके उनकी ईद को भी अच्छा बनाएं। उम्मीद है कि सब लोग हम इस तरफ थोड़ा बहुत तवज्जो मबज़ूल करेंगे अपनी, और सब लोग अच्छे से ईद मना सकें, इसके लिए हम कोशा रहें। खैर, प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। मैं आपकी मुलाकात अपनी साथी मेज़बान से करा देता हूँ। आज मैं रहूँगा आपके साथ काजी मोहम्मद अमार और मेरे साथ रहेंगी हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नाजरीन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और ईद की तैयारियाँ भी अच्छे से चल रही होगी। और कहते हैं ना कि बेहतरीन सुबह वही है जो अल्लाह ताला के ज़िक्र से शुरू की जाए,
اور جیسے کہ عمار بھائی جو ہے آلریڈی بتا چکے ہیں کہ آج ذی الحج کی 9 تاریخ ہے اور عرفے کا دن منایا جا رہا ہے ہمارے یہاں. جی. عرفے کے دن کی کافی فضیلت اور اہمیت ہے تاریخ میں. اسی لیے تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ سال کا جو سب سے زیادہ ضروری اور افضل دن ہے وہ عرفے کا دن ہوتا ہے. حدیث شریف میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو دعا عرفے کے دن مانگی جاتی ہے وہ سب سے بہترین ہوتی ہے. اسی لیے ہماری آپ سبھی سے یہی گزارش کہ آپ نہ صرف اپنے لیے بلکہ ہماری پوری ٹیم کے لیے ضرور دعا جو ہے وہ کیجیے گا. اس دن کے حوالے سے مزید یہ بتانا چاہتے ہیں ناظرین کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کو پرٹیکولرلی مسلمانوں کو یہ حکم ملا ہے کہ آج کے دن روزہ رکھا جائے. اور جو شخص آج کے دن روزہ رکھتے ہیں ان کے جو پچھلے سال کے گناہ ہے اور آنے والے سال میں جو گناہ ہوتے ہیں ان سے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. خیر یہ تو ہوئی آج دن کے حوالے سے بات. ناظرین اب پہنچاتے ہیں آپ تک اپڈیٹس ریگارڈنگ ویدر اینڈ ٹریفک. جی شروعات کرتے ہیں ویدر اپڈیٹس کے ساتھ. سری نگر کا جو آج کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 28 اور کم سے کم 19 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. وہی ہلکی سی بارشیں بھی ہو سکتی ہے ان بٹوین. اور جموں کے بارے میں بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ 33 اور کم سے کم 26 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات بتائے جا رہے ہیں. اور شہراؤں کے حوالے سے ناظرین آپ کو بتاتی چلوں کہ آج جو ہے نیشنل ہائی وے پہ چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ہے اور مغل روڈ پر بھی چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف سے جبکہ بڑی گاڑیوں کو صرف سری نگر سے پونچھ جانے کی اجازت دی گئی ہے. لیکن مزید اطلاعات اور لائیو اپڈیٹس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا, آپ کے ٹیلی ویژن سکرینز پر جو اپنے نمبرات فلیش ہو رہے ہوں گے ان سے رابطہ کیجیے. بہت شکریہ ہمیرا. اور چونکہ آپ کے والدین بھی اس وقت بیت اللہ میں ہیں تو ہماری خصوصی گزارش رہے گی کہ آپ ان سے استدعا کیجیے گا کہ ہمارے لیے ہماری پوری ٹیم کے لیے میں اکثر کہتی دعا مانگیں. جی. اور کیونکہ کل وہاں پہ یوم عرفہ تھا اور وقوف عرفہ کا جو اہم رکن ہے وہ انہوں نے ادا کیا. آج وہاں پہ عید ہے تو سبھی عازمین کو ہماری طرف سے عید مبارک. اور بارہا یہ دست بستہ گزارش ہے ان سے کہ امت مسلمہ کے لیے بالخصوص اور عالم انسانیت کے لیے بالعموم دعائیں کیا کیجیے گا. اور کیونکہ آپ بیت اللہ میں ہیں, اللہ کے گھر میں ہیں, تو قبولیت کے امکانات اور بھی بڑھ جاتے ہیں. ناظرین محترم, ٹریفک کے حوالے سے ایک چھوٹی سی گزارش ہماری یہ رہے گی کیونکہ آج جو ہے خریداری کے لیے لوگ گھروں سے نکلیں گے. کل بھی ہم نے دیکھا کہ پھر ٹریفک جیمز دیکھنے کو ملتے ہیں. تو جب آپ خریداری کرتے ہیں تو ایک چیز ذہن میں ضرور رکھیں کہ گاڑی ایسی جگہ پارک کریں, یا تو کوئی ایک پارکنگ لاٹ ہو یا ایسی جگہ ہو آپ پارک کریں کہ جس سے ٹریفک کے نظام میں کوئی خلل نہ پڑے. خیر آج بھی حسب معمول ہم نے ایک سانگ کیوں کیا ہے ہمارا, کون سا سانگ ہے اور کن کی آواز میں؟ جی میں نا کبھی کبھار یہ سوچ لیتی ہوں اگر موسیقی نہیں ہوتی زندگی میں لائف وڈ ہیو بین سو بورنگ نو. اور جی بالکل ہم نہیں چاہتے کہ ناظرین جو ہے وہ بور ہو جائے. آج بھی ہم نے ایک زبردست نغمے کا اہتمام کیا ہے الطاف ڈار صاحب کی آواز میں. چلے سنتے ہیں دیکھتے ہیں یہ نغمہ آپ اور ہم مل کر. لطوی قدم چتراوت بچ چھوی مزار میونوی. لطوی قدم چتراوت بچ چھوی مزار میونوی. ہوتا یا پاوت ہوتا یا پاوت بچ چھوی مزار میونوی. لطوی قدم چتراوت بچ چھوی مزار میونوی. لطوی قدم چتراوت. لولو کی زار
ढोलक ये राज गिंदी गिंदी राग में टोटिया राग में टोटिया पीर से खींचता कुछ भी मजार न्यून पीर से खींचता कुछ भी मजार न्यून होता या होता या कुछ भी मजार न्यून लुत्फ़ कदम चुका कुछ भी मजार न्यून लुत्फ़ कदम चुका तकदीर चंद्र खन हूँ खुरने वन में शायद तकदीर चंद्र खन हूँ खुरने वन में शायद खुरने वन में शायद ये निज़ाम मेरा हुआ कदम चुका कुछ भी मजार न्यून लुत्फ़ कदम चुका वतनी प्रथा छो आफा पाई क्यों न जाई जाए वतनी प्रथा छो आफा पाई क्यों न जाई जाए पाई क्यों न जाई जाए युद्ध वही में दूर दुबई में दूर कुछ भी मजार न्यून होता या पाव होता या पाव कुछ भी मजार न्यून लुत्फ़ कदम चुका कुछ भी मजार लुत्फ़ कदम चुका कुछ भी मजार न्यून लुत्फ़ कदम चुका कुछ भी मजार न्यून वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK।
اس پروگرام کو براہ راست دوردرشن کی کوشش چینل سے آپ ہر صبح دیکھتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس پروگرام کو لائیو آپ یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے کافی سارے لوگ جو ہے ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں. انفیکٹ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا بھی کافی اچھا خاصا رول ہے سوشل میڈیا کے اوپر. ان سے ملاقات ضرور آپ کی کرائیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ بنے رہے ہمارے ساتھ. کیا تۄہہِ چھوا برانڈڈ جیولری ہز خریداری کریں؟ تیل تھو یاد بس اکھ ناو یو آر جیولرز. یہ ہال مارک جیولری، ڈیزائنر جیولری، برانڈڈ جیولری سوتہ گارنٹڈ تو صحیح قیمتس پہ دستیاب. تشریف نیو یو آر جیولرز شہری خاص قید کدل سراب کدل سری نگر. یو آر جیولرز اہل وادی وسیع ونجہ عید مبارک پیش کران. دعا کران یہ عید اہل وادی خاطر خوشین ہند پیغام ہے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ JNK میں پھر سے آپ کا استقبال، خیر مقدم. ناظرین محترم، جیسا کہ حمیرہ نے کہا کہ آج کے ہمارے مہمان جو ہیں ان کا تعلق یوٹیوب سے ہے. آپ جانتے ہیں کہ بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں انہوں نے ایک نیا عروج پایا، بہت ترقی کر رہے ہیں اس وقت وہ پلیٹ فارمز، اور بہت سارا کانٹینٹ جو ہے ہم تک یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پہنچ پا رہا ہے. یہ بات بہت ہی قابل تحسین ہے کہ اس جہاں پہ یہ دور ایسا ہے کہ اتنی چینلز ہیں، اتنی ویرائٹی ہے، آپ کو دیکھنے کے لیے بہت سارا سامان، بہت سارا کانٹینٹ ہے ٹی وی پہ. وہیں کچھ لوگ جو ہیں اپنی ایک نجی چینل بناتے ہیں، یوٹیوب چینل، اس پہ کانٹینٹ خود جنریٹ کرتے ہیں، خود ویڈیوز کو ایڈٹ کرتے ہیں اور پھر آپ تک پہنچاتے ہیں اور آڈینسز کو انگیج کیے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ انڈیویجول سطح پہ اس طرح کا ایفرٹ کرتے ہیں اور آپ پھر آڈینس کو انگیج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہاں بھی وادی کشمیر میں بھی اب بہت سارے ولاگرز جنہیں ہم کہتے ہیں، یوٹیوبرز کہتے ہیں، جو کہ کانٹینٹ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں، چاہے وہ پھر ٹریول ولاگنگ کریں، وہ کلچرل ولاگنگ کریں یا کسی ایک خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر ولاگنگ کریں. وہ بھی اب کافی مشہور ہیں، لوگوں میں کافی مقبول ہیں اور لوگ ان کے کانٹینٹ کو بہت پسند کرتے ہیں. اس لیے ہم نے بھی موضوع یہی سمجھا کہ یہ جو ولاگنگ کی ایک نئی ٹرینڈ یہاں پہ شروع ہو گئی ہے، ایک ولاگر سے بات کرتے ہیں، ولاگنگ کے بارے میں جانتے ہیں. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے منیب احمد وانی، جو مشہور ہیں وانی ٹاکس کے نام سے. منیب السلام علیکم، آپ کا استقبال، خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ JNK میں. آپ کا نام ہی وانی ٹاکس ہے، اس لیے ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ آپ اچھے سے ٹاکنگ کریں گے. وی نیڈ یو ٹو ڈو اے لاٹ آف ٹاکنگ ان دس پروگرام ٹوڈے. خیر اس سے پہلے کہ ہم ولاگنگ پہ آئیں اور کس طرح سے آپ نے شروع کی ولاگنگ اور یہ ولاگنگ ہوتی کیا ہے، کیونکہ کافی سارے لوگ شاید غیر مانوس ہوں گے اس چیز سے. ایک نیا کانسیپٹ ہے ینگ لوگوں میں، تو خیر اب پتہ ہے کہ یوٹیوبر کیا ہوتا ہے، ولاگرز کیا ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسی آبادی بھی ہے جن کو ابھی تک یہ نہیں پتہ کہ یہ مقصد کیا ہے اصل ولاگنگ کا. تو پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں، کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے اور بچپن وغیرہ کس طرح سے گزرا. الحمدللہ، پہلے تو تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے یہاں بلایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بلانگ کرتا ہوں پنجگامہ پلوامہ سے. پلوامہ ڈسٹرکٹ ہے میرا، یہ رہتے ہم شوپیان میں. ہاں جی. تو بچپن میرا کیسا گزرا جیسے سب کا جاتا ہے الحمدللہ. پہلے ایک اسکول، پھر بعد میں ہائی سیکنڈری اور بعد میں کالج، اور ایسے میری زندگی کا سفر جو ابھی تک یہاں پہ. جی منیب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جو آپ کی جرنی ہے نا ایز اے یوٹیوب بلاگر، اس کی شروعات کب سے ہوئی، کتنا ٹائم آپ کو ہو گیا اس کے ساتھ جڑے ہوئے؟ دیکھیے یوزولی دیکھا گیا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہے نا، بچپن میں ان کا جو ہے سپنا ہوتا ہے یا تو وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتا ہے، تو آپ اس کی طرف کیسے مائل ہو گئے؟ یہاں دیکھو، بچپن میں ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے. جب ٹیچر مطلب کلاس میں بولتے ہیں کہ آپ کا ایم کیا ہے، کوئی بولتا ہے پائلٹ، کوئی بولتا ہے ڈاکٹر، لیکن آگے جا کر اس کو زندگی سکھاتی ہے کہ آپ کو کیا بننا ہے. کیا بننا ہے وہ زندگی سکھاتی ہے، وہ خود ڈیسائیڈ نہیں کرتا ہے. جیسے کہ میں بلاگنگ کی بات بولوں، یوٹیوب کی بات بولوں، 2015 کے آس پاس شاید جیو لانچ آ گیا تھا. تو ہم نے دیکھا بہت سارے ایسے کشمیری آرٹسٹس، اور خاص کر مطلب کشمیر سے باہر جو آرٹسٹس، بڑے آرٹسٹس ہیں، وہ یوٹیوب پر آ گئے تھے. اور کشمیر میں بھی مطلب بہت سارے سنگرس آ گئے تھے یوٹیوب پر. تو میں اس دن شاید 12th میں پڑھتا تھا، 12th 11th میں باہر پڑھتا تھا، دہلی میں پڑھتا تھا. ہاں دہلی میں پڑھتا تھا. تو اسی دوران
میں کیناٹ پلیس میں گیا. کیناٹ پلیس فیمس پلیس ہے, وہاں ایسے لوگ ہوتے رہتے ہیں, لیکن ہم بھی یوٹیوب دیکھتے تھے. تو تب تک کچھ نہیں تھا, مطلب کوئی کانسیپٹ ہی کیا ہوتی ہے یوٹیوب, ہاں یہ کیا ہوتا ہے. تو پھر میں نے وہاں ایک مطلب لڑکی تھی, وہ اس کی مدد کی. فریکچر ہوا تھا ٹانگ میں اس کے, تو میں نے سوچا ہم کشمیر کو کشمیریت دکھانے کا موقع مل رہا ہے تو ہم دکھائیں گے, تو آگے بڑھ گئے. تو میں نے اس کی مدد کی, بس میں بٹھایا. مجھے بھی اسی راستے میں جانا تھا, اس کو بھی اسی راستے سے جانا تھا. میں نے اس کو بس میں بٹھایا, اور جب میں نے بٹھایا تو میں اس کے بغل میں بیٹھا. تو میرا ایک اندر سے ایک وہ بولتے ہیں نا سو پیشن ہے کہ میں لوگوں سے بات کرتا ہوں. اچھا, کمیونیکیٹ کریں. بس رلون, مطلب مجھے وہ ایسے مطلب بیٹھنا پسند نہیں ہوتا ہے. میں فرینک ہوں سب کسی کے ساتھ. تو میں نے اس سے بھی بات شروع کی, کیونکہ سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. جب آپ دوسرے انسان سے کنورسیشن کرتے ہو, انٹریکٹ کرتے ہو, تو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. تو اس نے مجھے ایسے, پھر میں نے اس کو بولا ایسے ہی کہ آپ زندگی میں کیا کرتے ہو, مطلب زندگی کو آگے بڑھانے میں, کمانے کے لیے, انکم کے لیے کیا کرتے ہو. تو اس بولا کہ میں علی بابا کے لیے ویڈیوز بناتی ہوں. علی بابا, ہاں علی بابا ایک کمپنی ہے یوٹیوب, یو سی براؤزر. تو میں نے بولا کیا, مجھے کنسیپٹ وہ بھی نہیں تھا. تو یو سی براؤزر کے لیے میں بولا کیا, بولا ہم یوٹیوب پر ویڈیو ڈالتے ہیں. میں نے بولا اس سے کیسے ریونیو جنریٹ ہوتی ہے. بولا اس پہ جو ایڈس آتے ہیں اس سے ریونیو جنریٹ ہوتے ہیں. میں ویسے, تو میں حیران ہو گیا. تو میں یہاں سے گیا, میں نے سوچا کہ میں بھی بناؤں گا, راتوں رات میں لکھ پتی بن جاؤں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. تو وہاں سے میرا شوق اسٹارٹ. تو خیر یہ جو یوٹیوب بلاگنگ کی طرف اس انسیڈنٹ نے آپ کو مائل کیا, مائل تو آپ ہو گئے, لیکن جو پھر ڈیٹیلز ہوتی ہیں کسی بھی, کیونکہ یوٹیوب بلاگنگ اب صرف شوقیہ طور پہ لوگ نہیں کرتے ہیں, بلکہ ایز اے کریئر آپشن اب لوگ اس کو اختیار کر چکے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے یوٹیوبرز, بھون بام ہے, تنمے بٹ وغیرہ, جو ملک کی سطح پر کانٹینٹ جنریٹ کرتے ہیں اور بہت اچھا پیسہ کما رہے ہیں, اور وہ اپنے انٹرویوز میں یہ تک کہتے ہیں کہ ہمیں اور کچھ کرنے کی اب ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اس کے لیے کانٹینٹ کا بہت اسٹرانگ ہونا ضروری ہے, اور آپ کو آڈینسز کو ان کی دلچسپی بنائے رکھنی ہے اپنی کانٹینٹ کی طرف. تو پھر جب آپ نے ویڈیوز بنانا سٹارٹ کیا, اس پروسیس کے بارے میں بتائیں کہ کیا. دیکھو, جب میں نے مطلب ہاسٹل میں پہلے ویڈیوز دیکھے, میں نے بھون بم کی ویڈیوز دیکھی. بھون بم مطلب بہت ہی ہائی لائٹ ہوا تھا. ہاں, بی بی کی وائنز ہائی لائٹ ہوا تھا تب. تو ویسے ہی میں ابھی کامیڈی بناؤں گا, کیونکہ میں کامیڈی میں بھی اچھا تھا. میں نے سوچا میں کامیڈی بناؤں گا. تو ایسے ہی میں نے فون اٹھایا کامیڈی میں, بٹ جب میں نے دیکھا میں بولا یار میں اس میں ٹھیک نہیں ہوں, چل نہیں رہا, اندازہ ہو جاتا ہے نا ویوز سے, کیونکہ میں چھوٹا تھا اور مطلب ویسا مطلب ایکسنٹ بھی نہیں تھا میرا. تو میں نے بولا نہیں. اور اصل میں آپ کے ذہن میں ہوتا کہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, ریونیو میرا اس ٹائم تھا, ریونیو جنریٹ ہوتا. لیکن تب میں نے جو چینل کریٹ کی تھی اس میں آلموسٹ 10,000 سبسکرائبرز تھے. لیکن کچھ مطلب ایشوز کی وجہ سے وہ ایک سال کے بعد بلاک ہو گئی. کیونکہ تب کیا تھا, تب جب بہت سارے کنٹینٹ کریٹرز یوٹیوب پر آتے تھے, اور یوٹیوب نے ایک یہ کیا تھا کہ ہاں وہ بلاک خود ہی کرتے تھے چینل, جو ان کو لگتے تھے نا کہ یہ صحیح نہیں ہے. اور آپ بھی واقف نہیں ہوتے نا کہ گائیڈ لائنز کیا نہیں ہے. تو اس میں انہوں نے میری چینل بلاک کری, پھر میں نے چھوڑ دیا تھا. پھر میں نے 2017 میں پنجاب کالج میں ایڈمیشن لیا, بی ایس سی اینستھیسیا کا. تو پھر میں نے بولا چلو ٹھیک ہے, ہو گیا. تو کشمیر میں تھوڑا تھوڑا کنسیپٹ آنے لگا یوٹیوب پہ. جب 2017 سے پہلے اتنا کنسیپٹ نہیں تھا, کیونکہ سبسکرائبرز بھی نہیں آتے تھے. وہ زیادہ تر کشمیر والے وہ میڈ لپس دیکھتے تھے, وہ کشمیری تھوڑا بہت, ہاں تو وہ دیکھتے تھے. تو پھر دھیرے دھیرے جب 2018 آ گیا تو میں نے اسٹارٹ کی موٹیویشنل ویڈیوز بنانا. کیونکہ میں بولوں گا میں 2015 مڈ سے 2016 اینڈ تک ڈپریشن میں تھا. تو اس ڈپریشن سے نکل کر میں نے جو سیکھا تو میں نے سوچا میں لوگوں کو بتاؤں, ایز اے ینگ یوتھ میں لوگوں کو بتاؤں کہ ڈپریشن سے کیسے آپ باہر نکل سکتے ہو. اور یہ ایک ہی مطلب وہ ایک سٹیج ہوتا ہے لائف میں, اور بہت سارے ایسے یوتھ ہوتے ہیں جو ڈپریشن میں رہ کر اپنے آپ کو مطلب اضافہ ہو جاتے ہیں, لائک وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں ایٹسٹرا, جیسے کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں. بالکل صحیح بات. تو میں سوچا کیوں نہ میں اس میں بہت زیادہ مطلب اچھا تھا. مجھے ایک بندے نے بولا تھا کہ اگر آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز بنائیں تو سوچو آپ کس میں ایکسپرٹ ہو. بالکل. اور اس
ان سارے ٹاپکس کے بارے میں ہم بہت کم بات کرتے ہیں, جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے. یہ جو فیز تھا آپ کا یہ ڈپریشن کا, کیا آپ کو لگتا تھا, کس طرح سے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا؟ کیونکہ ایسے بھی یوتھ اس وقت ہیں جو بظاہر ہمیں ٹھیک ٹھاک نظر آتے ہیں لیکن دے آر سفرنگ فرام ڈپریشن, ان کے اندر پیسو ڈپریشن ہے, ان کے وہ سمٹمز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے. آپ کو کیا لگتا تھا اس فیز میں, کس طرح کی حالت تھی آپ؟ دیکھو یہاں نا بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں, مطلب آج تھرو فیملی ڈپریشن ہوتے ہیں, مطلب فیملی میں ایسے یا ذاتی کوئی ذاتی مسائل ہوتے ہیں, تو اس سے انسان کو اس میں کیا لگتا ہے کہ میری کوئی نہیں سنتا ہے, میری کوئی امپورٹنس, میری ویلیو. اگر میں آپ کو کچھ بات بولوں تو آپ بولو گے ہاں 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 ہاں, لیکن جب آپ ادھر سے اپنی رائے دو گے نا, میں بولوں گا نہیں یہ بکواس بول رہا ہے, یہ ادھر سے میرے اوپر ہی سب کچھ بلیم کرے گا. لیکن پھر جب انسان کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے تو تھینک یو سو مچ میں اپنے علماؤں کو کرنا چاہوں گا, کیونکہ قرآن شریف میں بھی لکھا ہے کہ اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو ایک علماء کو اپنا جو ہے نا وہ رہبر بنانا چاہیے. تو میرا ایسا ہی ایک فرینڈ تھا اور علماء ہے وہ, تو اس نے میری گائیڈنس بہت اچھی طریقے سے کی, ایون کہ میری فیملی والے بھی, میرا بڑا بھائی, تو اس نے میری گائیڈنس ایسے کی کہ میں اس ڈپریشن سے نکلا. ورنہ بہت سارے خیال آتے تھے اندر سے, میں ایسا کروں گا ایسا سوسائڈل ٹینڈنسیز جنہیں ہم کہتے ہیں. تو اگر میں وہ کرتا شاید میں آج یہاں پہ نہیں ہوتا. جی آپ نے ذکر کیا یوتھ کے ریلیٹڈ, پرٹیکولرلی وہ جو یوتھ ہے نا جو کافی ساری بری عادتوں پہ مبتلا ہوتی ہے یا ڈرگ ایڈکشن وغیرہ, تو کیا آپ ایسا کوئی کنٹینٹ وغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں ریگارڈنگ ٹو اویئر دیم کہ اس کے کتنے برے اثرات ہیں؟ میں نے جب میں موٹیویشنل ویڈیوز بناتا تھا اس دوران میں نے ڈرگس پہ بہت زیادہ فوکس کیا, بہت زیادہ فوکس کیا. دیکھتے تھے کم لوگ, لیکن جو بھی دیکھتا تھا وہ مطلب عمل کرتا تھا اس چیز پر. تو بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیج کی کہ آپ ایسے ویڈیوز بناتے ہو, ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں. اور اس دوران میں نے ڈرگ ایڈکٹس کے انٹرویو کیے, اور بہت سارے آلموسٹ میں نہیں بولوں گا, بہت سارے 10-15 4-5 لوگوں نے ڈرگ چھوڑا اس ٹائم. کیا بات, ریہیبلیشن سینٹر یہ اچیومنٹ ہے, یہ اچیومنٹ ہے. تو تب مجھے لگا نہیں, مطلب میں نے کچھ پایا اپنی لائف میں, اگر میری مطلب باتوں کی وجہ سے کوئی اس چیز سے نکل پایا. ریہیبلیشن سینٹر گئے وہ, تو ان کے گھر والے مجھے تھینکس بول. کیا بات. تو یہ میں نہیں بولوں گا کہ یہ میری ذمہ داری, یہ ہر اس یوتھ کی ذمہ داری جو اس کشمیر میں یا کشمیر سے باہر رہتا ہے, بالکل اپنی سوسائٹی کو ایک کلین سوسائٹی رکھنے. جی آپ نے ابھی ذکر کیا نا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے یوٹیوب ولاگنگ کا, یہ نیا ہے ہم سب کے لیے. شروع میں مطلب آپ کو ڈر لگتا تھا, پتہ نہیں آپ کی جو ویڈیوز ہیں ان کو پسند کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا, ریسپانس کیسا رہے گا, اور ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کی جو فیملی ہے ان کا کیسا سپورٹ رہا جب انہوں نے پہلی دفعہ دیکھی آپ کی ویڈیوز وغیرہ. فیملی سپورٹ, فیملی کا مسئلہ بہت مطلب یہ ہوتا ہے پیچیدہ. دیکھو کیا ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ اونلی آن یوٹیوب. اگر آپ دیکھو گے مطلب شو, کوئی بھی شو ہوگا چاہے ٹی وی پر, جب وہ پہلے سیٹ اپ کرتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کہ کیا چلے گا, کرے گا یا نہیں کرے گا. تو ویسا میرا بھی تھا. اور یوٹیوب پر کیا تھا, دیکھو اس مطلب شو کے درمیان کیا ٹی وی پر آتا ہے تو اس پہ کمنٹ نہیں لوگ کرتے, یوٹیوب پر آپ کمنٹ کریں گے. نہیں, ہمارے شو پہ بھی کامنٹ کرتے ہیں, جو لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے جاتا ہے نا, اس پہ بھی کامنٹ ہوتے ہیں, اور ہم ان کامنٹس کو خاطر میں لا کر جو بھی ہمیں امپرومنٹ کرنی ہو, جو بھی ترمیم کرنی ہو پروگرام میں, وہ ہم کرتے ہیں. تو جب کمنٹس آتے ہیں نیچے, آج بھی جب میں دیکھتا ہوں تو آپ کا کنٹینٹ ٹھیک نہیں ہے, وہ نہیں, کرٹیسزم. بٹ تب تھا میں ڈرتا تھا, اور کیمرہ نکالنے میں ڈرتا تھا بہت زیادہ, ایسے رکھنا پبلک پلیس. لیکن آج مجھے آپ بولو کہیں بھی اسپیچ دینے کے لیے وہ خوف نکل چکا ہے, بیکاز اب ایکسپیرئنس آ گئی ہے. اور اب اگر آپ مطلب دیکھو گے کوئی کمنٹ کر رہا ہے نیچے برا یا کرٹیسزم کر رہا ہے, تو میں اس کو ہارٹ دیتا ہوں. یوٹیوب پر ہارٹ آتا ہے, میں اس کو ہارٹ دیتا ہوں. ہاں, پازیٹیو ریسپانس, کیونکہ مجھے اس سے وہ بولتا ہے کہ یہاں غلط ہے, وہ یہ نشاندہی کرتا ہے. تو میں سوچتا ہوں نہیں, اس نے مجھے بتایا, میں اس کو ٹھیک کروں گا. ہاں, بیچمنی بیاکھ اکھ چیز حمیرہ نے بھی آبزرو کیا ہوگا, جب ہم دیکھتے تھے کسی کو ایسے فون نکال کے کچھ بڑبڑا رہا ہے اپنے ساتھ, تو ہمیں لگتا تھا کہ شاید اس کو فرصت زیادہ ہے, تو یہ اپنا وقت صرف کر رہا ہے, یہی کیمرہ ویمرہ. پھر جو ہمارے بزرگ ہیں وہ کہتے تھے کہ وچ فونن کر لک دربدر, مگر پتہ ییٚلہِ أسۍ وٕچھان ٲسۍ یِم ولاگس, ییٚلہِ مےٚ تہِ لٲگۍ ولاگس وٕچھِنۍ, گۄڈٕ اوسُس بہٕ دپان خبر یہ کیا بنا رہے ہیں, کیا نشر کر رہے ہیں, کیا ہم تک پہنچا رہے ہیں. لیکن میں نے پھر دیکھا کہ جو یوٹیوبرس ہیں
اب وہ اپنی انڈیویجول سطح پہ ثقافتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ ڈفرینٹ کلچرز کے بارے میں بات کرتے ہیں. جو ٹریول بلاگرز ہیں وہ آپ کو ڈفرینٹ پلیسز لے جاتے ہیں, آپ گھر پہ بیٹھ کے اس جگہ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں, وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اچھائیاں ہیں, کیا برائیاں ہیں, کیا پازیٹیوز ہیں, کیا نیگیٹیوز ہیں. اور ایک گلوبل ولیج کا جو کانسیپٹ ہے, گلوبلی لوگوں کو کنیکٹ کرنا, مجھے لگتا ہے اس میں بھی ولاگرز کا, یوٹیوبرز کا ایک بہت بڑا رول ہے. خیر, آپ کا جو ایک امپورٹنٹ سفر رہا, آپ کی جو امپورٹنٹ جرنی رہی, پہلے تو آپ نے موٹیویشنل ویڈیوز بنائے, اس کے بعد آپ ٹریول ولاگنگ کی طرف آپ نے شفٹ کیا اور آپ نے K2K سفر کیا, کشمیر ٹو کنیا کماری, وہ بھی بنا پیسوں کے. اس کے بارے میں ہم ضرور اپنے ناظرین سے گفتگو کریں گے اور آپ سے گفتگو کر کے ناظرین تک جو ہے مطلع ان کو کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک وقفے کے لیے رکنا ہوگا. ناظرین محترم, وقفے کے اس پار اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچائیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. ہال مارک جیولری کی واحد جیولری دکان UR جیولرز. ہال مارک برانڈیڈ جیولری, عمدہ ڈیزائننگ اور گارنٹیڈ بیسٹ پرائز. تو یاد رکھیے UR جیولرز, شہری خاص نالے روڈ, قاضی قدل, سراف قدل, سری نگر. UR جیولرز اہل وادی کو دل کی عمیق گہرائیوں سے عید مبارک پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ عید اہل وادی کے لیے خوشیوں کا پیغام لائے. ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جھالندر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی میسر کرنے کے بعد پچھلے 1 سال سے وادی کشمیر میں ایسے بے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. وردان IVF کلینک پچھلے 20 سالوں سے جلندر میں کام کر رہا ہے. اس کے بعد ایک سینٹر اب جو سری نگر میں کھولا ہے, اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں, جن کی شادی کو 10 15 سال ہو گئے تھے, ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی. وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا, آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں. میری شادی کو ہوا تھا 13 سال, میں کئی ہسپتالوں میں گیا, لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندر کا, اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے اکٹھے. اگر آپ بھی اس رحمت سے محروم ہیں تو تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. یاد رہے, وردان کی ڈاکٹروں کی ٹیم ہر سوموار, منگلوار اور بدوار کو IVF کا خصوصی کیمپ مگرمل باغ سری نگر میں منعقد کریں گے. دوپمے جوزی لالو مہرین کیا شوبا زن ژدہم زون ناو تو شکل شوبہ چھنا مگر اس سان سٹ لگت چھس ام سی زیادہ پہن تابان خبر یہ سان سٹ کت اونمت یمو اکسی سنڈرس نش سون انا سہ گو اعجاز جیولرس قید کدل سری نگر. ات گر گر آیک شوب اتو دل تملان. اعجاز جیولرس اہل وادی عید مبارک پیش کران. اعجاز جیولرس قید کدل سری نگر. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ JNK. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے اخبارات کی سرخیاں شامل کرنے کا پروگرام میں. میرے ہاتھ میں ہے انگریزی روزنامہ. اس پہ یہ خبر شائع ہوئی ہے, کوآپریٹیوز پلے امپورٹنٹ رول ان بیلنسنگ اکانومی, سو پرپوزل ٹو سیٹ اپ سپر بازارز ان آل ڈسٹرکٹس باؤنڈ ٹو ریوائیو کوآپریٹیو موومنٹ ان. جی ناظرین محترم, میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے اور اس کی شہ سرخی ہے بہت ہی اہم خبر. پولیس سب انسپکٹروں کی حالیہ بھرتی لسٹ کو منسوخ کرنے کا اعلان. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا ٹویٹر کے ذریعے انکشاف. CBI کے ذریعے تحقیقات کرانے کی سفارش. جی اگلی خبر جو ہے انگریزی روزنامے سے ہے, 15 killed 40 injured in امرناتھ کیو ایریا کلاؤڈ برسٹ. بہت ہی دل خراش خبر, اور کل یہ واقعہ پیش آیا جہاں پہ کافی لوگ از جان ہوئے اور بہت نقصان بھی ہوا, جانی مالی نقصان ہوا. ان سبھی لوگوں کے ساتھ ہماری ہمدردی. اردو روزنامہ ہے میرے پاس اور اس میں ایک خبر شائع ہوئی ہے, شہر سمیت وادی کے مختلف بازاروں میں لوگوں کی بھاری بھیڑ, مرد و زن کی اچھی خاصی خریداری, ٹریفک جام سے لوگ پریشان. اسی لیے میں آغاز میں کہہ رہا تھا کہ ٹریفک جام سے اگر بچنا ہے تو صحیح جگہوں پہ اپنی گاڑیوں کو پارک کریں. جی اگلی سرخی اردو روزنامے سے, فروٹ گروورز ایسوسی ایشن کی LG سے ملاقات, بین الاقوامی منڈیوں میں پھلوں کی ترسیل نظام کو بہتر بنانے کا مطالبہ. جی ناظرین محترم, ایک انگریزی روزنامہ میرے پاس اور کھیل شائقین کے لیے کچھ خبریں پہنچانا چاہیں گے. اسپورٹس منسٹری لانچز آن لائن پورٹل فار اسکیمز, ریوارڈز اینڈ بینیفٹس. ایک اور خبر اسی اخبار سے, 7 captains in 7 months not ideal, گانگولی.
मेरे पास है आखिरी अंग्रेजी रोजनामा, इस पे ये खबर शाया हुई है, पिलग्रिम्स प्रे एट माउंट अराफात एज हज रीच एपेक्स। जी आखिरी रोज़नामा उर्दू रोज़नामा मेरे पास भी, और इससे ये खबर, सैलाब से बचाव की जामिया प्रोजेक्टों को मंजूरी, डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का नाम तब्दील कर दिया गया। अखबार की सुर्खियाँ जो हर दिन की तरह हमने आप तक पहुँचाई। हम बात कर रहे हैं आज एक यूट्यूबर, एक ब्लॉगर मुनीब अहमद वानी से, जो कि वानी टॉक्स के नाम से बहुत मशहूर हैं। मुनीब उस सफ़र का जिक्र करते हैं, उस सफ़र की बात करते हैं जब आपने ये ठान लिया कि आप पैसे के बगैर पूरे हिंदुस्तान घूमेंगे, मुल्क भर में घूमेंगे, और आज के इस दौर में ये तो द्रजर यूता मतलब मुफ्त मेलन चपात अत करू तो ये आज़म से बसा गह कर ट्रैवल, तो ये कित कन आव जहनस मज ये कत, तो पत कम कम मरहिल आया सफरस मज? देखो, पहले जैसा कि मैम ने बोला कि घर का सपोर्ट कैसा रहा, पहले मैं इस पर बात करूँगा। जब मैंने पहले यूट्यूब स्टार्ट किया, ब्लॉगिंग वीडियो स्टार्ट किए, तो कॉमेडी बनाता था, तो बहुत सारे ऐसे खानदान वालों ने बोला कि आप पैसा हो, ऐसा कर रहे हो, चिक्सों ना मन छाओ एक्स्ट्रा बोलते हैं, क्योंकि उनका कंसेप्ट ही नहीं होता है ना कि ये क्या मकसद क्या है, मकसद क्या है। तो आगे आगे बढ़ता गया, मोटिवेशनल वीडियो बनाए तो बोला बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब ऐसा ऐसा। तो आगे बढ़ता गया कि मैंने देखा कि नसीहत कोई सुनता ही नहीं कश्मीर में कोई, मतलब कश्मीर से बाहर भी अगर नसीहत को भी एक अलग ढंग से पेश करना था। तो मैं सोचा यार आज का ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, तो ट्रेंडिंग में ब्लॉगिंग आ गई थी। ब्लॉगिंग को मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। जैसे पहले लड़कियां खासकर वो डायरी लिखते थे ना, वो ब्लॉग्स टाइप लिखते थे कि मैं आज उठी, फिर चाय पी, फिर आज ये दिन का वो कर। तो वही चेंज हो गया किसमें, जब डिजिटल ज़माना आया, तो ब्लॉगिंग में बी मीन्स वीडियो, दिन का स्केड्यूल आप वहीं पे शोकेस करते हैं। वीडियो लॉग्स, और वो होता है कि बायो, मतलब जो हाथ से लिखा होता है, तो उसमें भी आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो ये दिखाते हो। लेकिन मैंने सोचा यार मैं थोड़ी दिखाऊंगा कि मैं चाय पी रहा हूँ और मैं दाल खा रहा हूँ, ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसा कुछ जो लोगों को फायदा पहुंचाए। तो मैंने यही मतलब जो मोटिवेशन है ये ब्लॉगिंग में घुसाई थी। अगर मैं मतलब 10 मिनट का वीडियो बनाता था तो ऑलमोस्ट 2 या 4 मिनट उसमें कुछ न कुछ मैसेज रहती थी। तो घर वालों का सपोर्ट ऐसा रहा है कि पहले बोला नहीं, फिर जब देखा कि ये अच्छा कर रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा कर रहा है, तो फिर कैमरा उन्होंने ला के दिया, उन्होंने ला के दिया। फिर बड़े भाई ने उनको बोला कि नहीं ये कर रहा है अच्छा, तो इसको कैमरा ला के दो, फिर आगे हाँ। तो लेकिन क्या होता है कि कश्मीर में क्या होता है कि यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट तरजीह दी जाती है नौकरी को, जॉब। वो तो है। मैं इस वक्त हूँ BSc NSC से करके टेक्निकल जॉब डिग्री करके हूँ, इनकी MSc परस्यू कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे घर वालों को इनसिक्योरिटी है कि ये ऐसा कर रहा है, चाहे इसमें मैं लाख क्यों ना कमाऊँ, 2 लाख क्यों ना कमाऊँ, नौकरी नहीं है। नौकरी यूट्यूब व्लॉगिंग के अलावा आप कुछ करते हैं? हाँ, मैं पढ़ाई भी करता हूँ अभी, और उनके बिजनेस में उनकी हेल्प भी कर रहा हूँ। लेकिन उनको अभी भी ये ख्वाहिश सेटिस्फाई नहीं है। ये हर किसी माँ बाप को होता है, वो चाहते हैं कि हम अगर बन जाएंगे माँ बाप तो हमें भी ऐसा ही, हम भी चाहेंगे कि हमारे बच्चे ऐसे हो। लेकिन क्या होता है कि जब बाहर के आप लोगों ने बोला कि उन्होंने बोला कि यूट्यूबर्स ने कि हमें अब काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम यही है, क्योंकि वो उनको पता है कि ये प्लेटफॉर्म कितना रेवेन्यू जनरेटिंग कितना, हाँ, दिन ब दिन जो डिजिटलाइज सब कुछ हो रहा है। तो जब मैंने इसी बात पर गया तो अब मुझे भाई ने बोला, बड़े भाई ने, वो बेस्ट है मेरे, बहुत अच्छा मेंटोर भी हैं, भाई भी हैं, दोस्त, गाइड, मेरा गाइड है। तो वो ज़्यादातर बाहर के व्लॉगर्स को देखते थे, फॉरेनर्स जो फॉरेनर्स होते। तो उसने बोला अगर आपने चुना है अब ये एज ए प्रोफेशन, एज ए पैशन क्या है आपका वो, तो कुछ ऐसा बनाओ जिससे आप लोगों तक पहुँचे। अगर आपको लोग इसने करके दिखाया, तो ब्लॉगिंग तो कोई भी कर सकता है, ऐसे उठा सकता है कैमरा तो कर सकता है, लेकिन कुछ अलग करो, हाँ। तो मैंने बोला क्या करूँ, बोला कि ट्रैवल विदाउट मनी कर लो। मैंने बोला कश्मीर में, क्योंकि ये तो ट्रेंड है ही, बहुत सारे व्लॉगर्स ने बोला कश्मीर, मैंने बोला कश्मीर में, बोला कश्मीर में फिर उसमें क्या इधर से निकले, मतलब कोशोर तो कोशिश करने से मदद, दैट्स द थिंग। मैंने बोला क्या, उसने मुझे एक यूट्यूबर दिखाया, बाहर का फॉरेनर है, वो शायद वर्ल्ड घूमता था, वर्ल्ड विदाउट मनी ट्रैवल कर रहा। आपने सोचा चलो मैं मुल्क घूम, मैंने बोला क्या, बोला कि ऐसा ही कर लो।
میری امی نے اس کو بولا نہیں یہ آپ کیا کر رہے ہو, مطلب ماج انشاءاللہ زیادہ ہی پامت پونسو بغیر کے, اور خاص کر کشمیری لوگوں کو ہوتا ہے کہ بھائی کیا جو ہوتا ہے ایکسٹرا ہوتا ہے نا, تو ہر کسی کو ہوتا ہے, وہاں کے لوگوں کو یہاں کا ہوتا ہے. تو میں نے 1-2 دن سوچا کیا کروں, پھر بولا جو ہوگا دیکھا جائے گا تو کر لیتے. ہاں, تو پھر میں نے جب سٹارٹ کیا 21 دسمبر 2021, اس سے پہلے میں نے پریکٹس کی. اچھا, اگر آپ کچھ کرنا چاہو گے, اگر آپ اس کی پہلے پریکٹس کرو گے تو شاید آگے جو سختیاں آئیں گی, آگے جو پرابلمز آئیں گی, تو اس ان سے لڑنے میں, ان کا مقابلہ کرنے میں آسانی ہوگی. لیکن کس طرح کی پریکٹس اس میں؟ لائک بس بھاگ کے دماغ میں روزہ رکھتا تھا. اچھا, سٹاپ کرتے تھے. ہاں, کیوں مجھے پتا تھا کہ میں بھاگتے لگے تھے. سفرس مزے کی مشکل تھی. گھر والوں کو لگتا تھا کہ یہ سوتا ہے اچھی طریقے سے سوتا ہے, لیکن میں فرش پہ کچھ نہیں بچھاتا تھا, میں ایسے ہی سوتا. اچھا, تو یہ پریکٹس میں کر رہا تھا کہ اس کے میں اس پہ میں کچھ پاٹر بیٹھتے ہیں وہ کوئی ساتھ شنگل. تو ایسا ہوا ایک جگہ میں سویا بھی, اور مجھے اس میں وہ کہانیاں بتائے نا پوری, جب آپ نکلے اب گھر سے. تو جب میں نکلا ایسے گھر والوں نے بولا تو میں نکلا. میری غلطی ہوئی یہ کہ میں نے میڈیا کو انفارم نہیں کیا ایسا, تو اس سے تھوڑا بہت یہ ملتا ہے. جب میں نکلا 21 دسمبر 2021 میں نکلا گھر سے, شاید میرے پاس 80 روپیز تھے. 80 روپیز, وہ بھی سبسکرائبر نے دیے تھے مجھے. کیا بات. اس سے پہلے میں نے اناؤنس کیا تھا کہ میں ایسا کروں گا, تو ایسا جا رہا ہوں, تو سب بول رہے تھے پاگل ہے کیا, پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا ہے. کشیر من ساروی کھۄتہٕ زیادٕ یِمن چیزن زیادہ ترجیح دِوان, کیا ایکسپیڈیشن کرنا. تو میں نے جب اسٹارٹ کیا, پہنچا میں اس کو بولتے ہیں سنگم, پہنچا میں سنگم سے میں پہنچا اننت ناگ میں نے ایک پمپلیٹ بنایا, ٹریولنگ وداؤٹ منی from Kashmir to Kanyakumari. If anyone wants to help me, just give me a vehicle lift. اور میں نے نمبر لکھا تھا اپنا, اس پہ کیا تھا گوگل پے نمبر, ایم پے نمبر. اچھا, جو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے تو کوئی زور زبردستی نہیں, لیکن میں نے یہاں سے کسی کو نہیں بولا. تو 80 روپیز میں 50 روپیز شاید مجھے وہاں تک لگ گئے فیر. ہاں, تو اب بچ گئی 30 روپے. تو میں سوچ رہا ہوں کیا, اور شام کا ٹائم تھا, نہیں کہ میں صبح نکلا, نہیں شام کا ٹائم. ایسے کر کے آٹو میں پہنچ کے میں پہنچا کہاں, مطلب کیا بولتے ہو, قاضی گنڈ. ہاں, قاضی گنڈ میں ایک قصہ ہوا. قاضی گنڈ میں جب میں رات کو چل رہا تھا, رات کے 10 بجے شاید, تو میں جاتا وہاں سے کتے تھے, تو وہ میرے پیچھے پڑ گئے, میں بھاگ گیا وہاں سے. تو پھر مجھے ٹریفک پولیس والا دکھا, تو میں نے سوچا کہ اس نے بولا کہاں جا رہے ہو اتنی رات کو, ایسے. تو میں نے سوچا اگر میں اس کو بولوں گا میں ایسے کر رہا ہوں, یہ دپ پاگل گومت نیرے گھر. تو میں نے بولا مجھے کل صبح 5 بجے ایگزام ہے جموں میں, اور میرے پاس روپے بھی نہیں ہے. تو وہ بیچارہ مطلب بہت ہی زیادہ ایموشنل ہوا, تو اس نے بولا ٹاٹا موبائل کو رکایا اور مجھے اسی میں جموں تک روانہ کیا. وہ بہت اچھے تھے جو اس میں مطلب گاڑی کو چلا رہے تھے, بہت زیادہ اچھے تھے, تو انہوں نے مجھے سپورٹ دی. پھر جب اس پولیس والے نے میرے ولاگس دیکھے نا, ویڈیوز دیکھے, کیونکہ سب کو پتہ چلا جب میں نے فرسٹ ولاگ ڈالا, تو پھر اس نے کمنٹ کیا تھا کہ اگر سچ میں آپ نے مجھے کچھ اور بولا, اگر آپ مجھے یہ بولتے شاید میں آپ کو گھر واپس لے گا. تو وہاں سے میرے جرنی اسٹارٹ ہو گئی, آگے. جی, پھر آگے جموں پہنچے آپ. جموں سے پھر میں پہنچا لکھن پور, وہاں رات بتائی میں نے لوکلز میں, تو وہاں لوگوں کو ایکسپلور کیا. اور پھر وہاں سے مجھے ایک بھائی ملا, میں اس کو بھائی بولوں گا, سٹی ایکسپریس. وہ بہت ہی فیمس ہے. سٹی ایکسپریس تو ان کے بھی بلاگز بھی ہم دیکھتے ہیں, ٹرک بلاگنگ کرتے ہیں. جی, بہت دلچسپ, بہت دلچسپ. جو ایک ٹرکر کی, ایک ٹرک ڈرائیور کی کیا لائف ہوتی ہے, کس طرح سے کھانا پکاتے ہیں, سفر میں کس طرح کی ڈفیکلٹیز آتی ہیں, ان کے بلاگز بھی ہم دیکھتے ہیں. تو اسی نے مجھے وہاں سے ہیلپ کی, اور اس نے مجھے مطلب اپنے ساتھ لیا. تو پھر کہاں تک, آگرہ تک. اچھا, اپنی ٹرک میں. ہاں, اپنی ٹرک میں. آگرہ سے میں نے پھر علی گڑھ کا رخ کیا, وہ آگرہ میں ہی رہ گئے. لیکن اس نے مدد بہت زیادہ کی, فائنینشیلی مدد بہت زیادہ کی. تو میں پھر لفٹ بھی دیا آپ کو آگرہ, لفٹ بھی دیا, علی گڑھ گیا. تو علی گڑھ سے پھر میں دہلی آیا, کیونکہ میں دہلی سے یہ سب سٹارٹ کرنا چاہتا تھا. دہلی سے ہریانہ, ہریانہ سے راجستھان, ایسے. اور جیسے کہ
यहाँ सबको पता था कि जब मैं ब्लॉग देता है उस दिन कोविड का भी दौर था जी, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी चकुस करी मदद गरिक तो इस मतलब डर आसान अंदर की तो मैं सोच रहा था ठीक है लेकिन लोग ऐसे मिले मैं क्या ही बोलूँ कि लोग सपोर्टिव मिले चाहे वो किसी भी मजहब से हो बहुत ज़्यादा दिल्ली में निज़ामुद्दीन जा रहा था तो वहाँ एक हिंदू फैमिली मिली मुझे हिंदू फैमिली हाँ हिंदू फैमिली मिली मुझे तो जब उसने देखा तो बोला भाई कहाँ जा रहे हो मैंने बोला ऐसा बोला निज़ामुद्दीन में संभल कर रहना चोर चक्के होते हैं बैग पकड़ा उसको कहीं जाना था उसने वो काम अपना छोड़ दिया बिल्कुल आपको गाइड करने लगे फिर बोला कि कपड़े दे दो हम धो लेंगे तो फिर बोला उधर से कि क्या है कि फिर कुछ स्नैक्स दिए अच्छा पैसे दिए अपने बेटी को मिलाया मुझसे उसकी एक ही औलाद थी बेटी अपनी बीवी को मुझसे मिलाया और बोला कि हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए बोला इंडिया में कहीं भी आपको कोई तकलीफ हो मुझे फ़ोन करना क्या बात तो फिर जब मैं वहाँ से राजस्थान की ओर जा रहा था दिल्ली से हरियाणा से राजस्थान जा रहा था रात के 10 बजे थे मैं ट्रेन में ऐसे लेटा हुआ था तो बैग ऐसे साइड में था तो उस हरिकेश उनका नाम था उनको नीचे उतरना था अलवर जंक्शन आ रहा था तो उनको नीचे उतरना था उसको उतरना था बैक साइड से लेकिन वो फ्रंट साइड से आ गए पता नहीं कि अल्लाह ने भेजा है उनको तो उसने जब पढ़ा तो उसने बोला कि भाई कहाँ जा रहे हो मैंने बोला जो जयपुर बोला 5 से 7 नहीं तो वहाँ कहाँ रहोगे मैंने बोला देखेंगे बोला नहीं आप मेरे साथ मेरे घर आओ मुनीब यहाँ पे कता कलामी के लिए माजरत मुझे लगता है कि जो आपका ये एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो इंसिडेंट्स आपके साथ हुए हैं ये इंसिडेंट्स जो है ना दे स्ट्रेंथन योर फेथ इन ह्यूमैनिटी मुझे लगता है इंसानियत में जो हमारा भरोसा कुछ उठ गया है ये वापस उस भरोसे को जो है मजबूत करते हैं और जो आपके लोग आपके काम आए हैं इस सफ़र के दौरान उनके बारे में और दिलचस्प कहानियाँ सुनेंगे लेकिन एक और छोटे से वक्फे के लिए रुकना है हमें नाज़रीन मोहतरम ये दिलचस्प गुफ्तगू मुनीब के साथ जो कि एक व्लॉगर हैं जारी रहेगी लेकिन एक छोटा सा वक्फा यूँ गए यूँ आए आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK क्या तोह ब्रांडेड ज्वेलरी हज खरीदारी करें तेल थो याद बस अख नाव UR ज्वेलर्स ये हॉलमार्क ज्वेलरी डिजाइनर ज्वेलरी ब्रांडेड ज्वेलरी सो गारंटेड तो सही कीमतस पे दस्तियाब तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स शहरी खास कैद कदल सराफ कदल श्रीनगर UR ज्वेलर्स अहलवादी वत्से वंज ईद मुबारक पेश करान दुआ करान ईद अहलवादी खतर खुशियन हुन पैगाम है वेलकम बैक नाजरीन आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK आज के मेहमान से मजीद बातचीत का जो सिलसिला है उसको जारी रखेंगे मुनीब साहब चूँकि आपने काफ़ी सारी जगहों को एक्सप्लोर किया है अभी तक हमें बताइएगा कि कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका एंड इनफैक्ट आगाज़ में हम आपसे ये भी पूछ रहे थे क्या इस चीज़ को हम एज अ करियर ऑप्शन ले सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ फेम को ग्रैब करने के लिए या एज अ हॉबी इसको लेते हैं देखिए अगर मैं बात करूँगा अपनी जर्नी की तो माशाल्लाह मतलब जो इंसानियत है मैं वही मतलब पैगाम देता था सबको तो और ख़ास कर अगर हम YouTube की बात करें एज ए करियर ऑप्शन अगर आप देखोगे बाहर के बहुत सारे यूट्यूबर्स जिन्होंने इनको करियर बनाया है जैसे कि आप बोल रहे थे भुवन बाव तन्मय भट्ट है और बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स है जिन्होंने यूट्यूब को करियर और वो एज कम्पेयर टू अगर आप जॉब देखोगे उससे 10 गुना कमा रहे हैं और अपनी टर्म्स पे काम कर रहे हैं अपनी दिलचस्पी का काम कर रहे हैं लेकिन अगर आप कश्मीर में देखोगे कश्मीर में ये नया कॉन्सेप्ट है अभी इवॉल्व हो रहा है तो अभी इसको एज ए करियर ऑप्शन बनाना मुझे नहीं लगता है ठीक है लेकिन एज कम्पेयर टू विद इन ईयर्स अगर यहाँ मतलब खासकर इसका जो काम होता है वो इंटरनेट पर होता है अगर इंटरनेट मतलब दस्तियाब रहेगा तो आप इसको बना सकते हो अगर आपको लगता है कि मेरी ऑडियंस वैसी है और वो मुझे इतना दे रहे हैं मतलब वो जिस तरह से रेस्पॉन्स तो जैसे कि हम टीवी में देख रहे TRPs तो इसमें भी एक होता है एनालिस्टिक वहाँ अगर देख रहे हो आप कि नहीं मेरी ऑडियंस दिन ब दिन हाई होती है तो अच्छा रेवेन्यू कमाता हूँ तो क्यों नहीं वैसे भी यहाँ कश्मीर में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स है जैसे कि कश्मीरी कल खराब से कश्मीरी राउंडर्स है तो उन लोगों ने इसको एज ए करियर लिया है और आगाज तो पहले छोटी सतह से ही होता है जब अगर तन्मय भट्ट या बीबी की वाइन्स उन्होंने भी जब स्टार्ट किया होगा मुझे नहीं लगता इतने व्यूज़ होंगे लेकिन फिर जो मेहनत करते रहे वो परसिस्टेंट रहे और उन्होंने कंटिन्यूटी के साथ कंसिस्टेंसी के साथ आगे वो बढ़े तब जाके आज वो इतना बड़ा नाम है कश्मीर में भी जब आप जैसे व्लॉगर्स हैं और भी जैसा कि आपने कहा सेठी एक्सप्रेस है इदरीस मीर वगैरह आप लोग भी कोशिशें जारी रखें तो क्या पता कल को आप भी एक बहुत बड़ा नाम और वैसे भी आप देखें
کہ آپ لوگوں کو اب سب جانتے ہیں. آپ گھروں میں بیٹھ کے ہم اپنے موبائل فونز پہ آپ کے ولاگز دیکھتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں مستقبل جو ہے اس میں جو اپرچونٹیز ہیں بہت زیادہ ہیں. آپ کے سفر کے بارے میں ہم بات کریں تو کتنے دن لگے آپ کو یہ سفر مکمل کرنے میں, اور کیا اہم انسیڈنٹس تھے؟ آلموسٹ مجھے لگے 72 ڈیز 72 ڈیز کمپلیٹ کرنے میں, لیکن مجھے کنیا کماری تک لگی 55 ڈیز. اچھا 55 ڈیز لگے کنیا کماری تک پہنچنے میں, اور جب میں کنیا کماری پہنچا وہ الگ ہی فیل تھا. سچ میں ایموشنل ہو گیا, ہاں ایموشنل بھی ہو گیا, رویا بھی تھوڑا بہت, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ جو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ نہیں کر پاؤ گے, لیکن تھینکس ٹو کشمیری پیپل, تھینکس ٹو جو باہر کے لوگ ہیں, ہاں, اور خاص کر مجھے جو سبسکرائبر تھے نا وہ باہر سے بھی دیکھتے تھے, کویت سے دیکھ رہے تھے, کویت سے میری ہیلپ آئی, کیا بات, کویت سے, بنگلہ دیش سے, وہاں سے میری ہیلپ آ گئی. لوگوں نے بتایا نہیں یو آر ڈوئنگ اے گریٹ, کیونکہ ان لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے وہاں کے لوگ کیسے ایکسپلور کرتے ہیں. میں نے سوچا جب میرے نکلنے کا من کیا, میں نے سوچا یار لوگ ایسا ویسا دیکھ رہے, کچھ اچھا دکھائیں گے. دیکھو پلیسز ہر کوئی ایکسپلور کرتا ہے. اگر میں گلمرگ پر ویڈیو نکالوں گا, بہت سارے ایسے ویڈیوز نکلے, لیکن لوگوں پر کوئی ویڈیو نہیں, لوگوں کی انسانیت پر, ان کی اچھائی پر, کوئی جذبات پر. تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک کشمیری بندہ باہر نکلے, وہ دکھائے کہ وہاں کے لوگ بھی اچھے. اور الحمدللہ 99% مجھے لوگ ایسے ملے جنہوں نے آپ کی مدد کی. ہاں, یہ دیکھ کر نہیں کہ یہ مسلم ہے, یہ کیا ہے, کشمیر نہیں, ہاں یہ مدد میں ضرور مند ہے. تو چلو آدھوں نے اپنے گھر میں بٹھایا, آدھوں نے جو کھانا دیا, آدھوں نے بولا کہ ہاں, وہ تامل ناڈو میں سو گیا تھا. ایکچولی میں جب وہاں سے واپس آ رہا تھا تو پھر میں رات میں وہیں آلموسٹ 4 بجے رات کو پہنچا وہاں. تو پھر مجھے کہیں جانا, تو پھر 4 بجے رات کو ان کا دروازہ تھوڑی کھڑکھڑا تھا, وہ سو گئے, تو پھر میں وہیں سو گیا. مطلب اچھی طریقے سے, وہ ٹینشن نہیں تھا. اور خاص کر ساؤتھ انڈیا جو ہے نا, وہاں میری ریسپیکٹ ایسی ہوئی جیسے مطلب دبھا میں تھا, کوئی مہمان ہے. ہاں, تو وہ ان سب چیزوں کو, کیونکہ وہاں کے لوگ ایسا کرتے. اور وہاں سے مجھے ایک بندے نے لایا برابر پنجاب تک, وہ بھی ٹریک ڈرائیور ہے, ساگر بھائی ان کا نام ہے. تو انہوں نے مجھے گھر میں بھی لیا, مہاراشٹر کے تھے وہ, جین واڑی کے. تو جو بھی خرچہ ورچہ آ گیا اسی نے کیا, انہوں نے بیئر کیا. ہاں انہوں نے بیئر کیا سب کچھ, ان کے گھر تک ان سے مجھے پیسے دی. بالکل. منیب, خیر آپ کچھ پوچھنا؟ نہیں آپ پوچھیں پلیز. آلرائٹ, آپ ابھی ریونیو کے بارے میں بات کر رہے تھے, ہم بتائیے گا ریونیو کو کس طرح سے جنریٹ کیا جاتا ہے, اور کتنا کچھ کما سکتے ہیں یوٹیوب بلاگنگ کے ذریعے سے, اور کیا اس کے لیے کوئی پرٹیکولر ویورشپ ہونی چاہیے؟ Should it reach some 10K or something like that? دیکھو یہاں کیا ہوتا ہے, یوٹیوب کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. اٹس ناٹ اونلی آن یوٹیوب, آپ فیس بک پر بھی ایسا کر سکتے ہو. اگر آپ یوٹیوب پر ولاگس ڈال سکتے ہو تو فیس بک پر بھی ولاگ ڈالو, لیکن ان دونوں کا الگ الگ کرائٹیریا. لائک اگر یوٹیوب پر آپ کو 1000 واچ ٹائم چاہیے اور 4000 واچ ٹائم چاہیے اور 1000 سبسکرائبر چاہیے, تب جا کے ایڈورٹائزمنٹ وہاں آن ہوگی اور آپ کما سکتے ہو. اور فیس بک کا اس کا اپوزٹ اور خطرناک ہے, وہاں 6 لاکھ واچ ٹائم ہے, اور وہ بھی 60, وہاں تو 1 سال میں کمپلیٹ کرنے, یہاں 60 ڈیز میں کمپلیٹ کرنے, اوپر سے 10K فالو. ٹارگیٹ ذرا ڈیفیکلٹ. ہاں, فیس بک کا ٹارگیٹ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے ایز کمپیئر ٹو یوٹیوب. لیکن دیکھو کیا ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ آپ کو دیکھیں گے نا, جتنے زیادہ ویوز آئیں گے, اگر آپ مانو کہ آپ ڈیلی ویڈیو ڈالتے ہو, آلموسٹ وہ بھی 8 منٹ کا 9 منٹ کا, تو آلموسٹ آپ کو دن میں 10,000 ویوز آتے ہیں اس کو. وہ مان کے چلے ہم 3 لاکھ ویوز آتے ہیں ایک مہینے میں, تو آپ آلموسٹ 10-15 ہزار کما سکتے ہو اس سے, آرام سے 10-15 ہزار کما سکتے ہو. لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ کو ڈیلی کنٹینٹ جنریٹ کرنا ہے, کیونکہ لوگوں تک ایک میسیج پہنچنی چاہیے, چاہے آپ گھر میں بیٹھ کے بناؤ, چاہے آپ باہر, کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ آف انٹرسٹ ہونا چاہیے, سوسائٹی کو فائدہ آنا چاہیے. سوسائٹی ہمارا مطلب ہماری ذمہ داری ہے کہ سوسائٹی کو ہم فائدہ دے. اور آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں, آپ نے اپنی ذمہ داری کو بھانپ لیا ہے اور اسی ڈائریکشن میں آپ ولاگس بناتے ہیں. لیکن میرا ایک خدشہ ہے, وہ یہ کہ جیسے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں
تو ہمارے ساتھ ایک ٹیم ہوتی ہے جو ہمیں اسسٹ کرتی ہے, جو ہمیں ہیلپ کرتی ہے, جیسے کہ آپ کا کوٹ کا کالر ادھر ہے, یہ ٹھیک کرو, آپ نے کچھ ایسا بول دیا تو یہ بولنا نہیں چاہیے تھا آپ کو, تو ہم وہ کریکٹ کر دیتے ہیں, آپ کے بال ایسے ہیں تو آپ ٹھیک کر دیجئے. لیکن آپ کی ولاگنگ میں آپ کو سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے. پہلے تو کیپچر کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد ایڈٹ کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات تو میں نے نہیں بول دی کہ جس سے کسی کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوں گے, اور کبھی کبھار ایسے ان انٹینشنلی بات چلی بھی جاتی ہے جس پہ پھر بیک لیش بہت زیادہ, جو لوگ آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ بھائی تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ کچھ پرینکس پہ ایسا بیک لیش آیا کہ لوگوں کو پھر معافی مانگنی پڑی. تو ان سب چیزوں کا خیال کیسے رکھتے ہیں؟ دیکھو مطلب میں سوچتا ہوں باہر ولاگنگ کرنا, باہر یوٹیوبر بننا آسان ہے, لیکن کشمیر میں ولاگنگ اور یوٹیوبر بننا کافی سارے فیکٹرز کو ذہن میں رکھنا بہت زیادہ مشکل ہے. یہاں بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے مطلب آپ کو ولاگنگ کرنی ہوتی ہے. دیکھو ولاگنگ کا ایک یہ ہے کہ یہ لائیو نہیں ہے, بہت اس میں آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں, میں نے کیا غلط کیا, کیا غلط بولا میں نے, تو وہ آپ اس میں کٹ ڈاؤن کر سکتے ہو. اور خاص کر کے میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہر کسی یوٹیوبر کو, اگر آپ مطلب ویڈیو بناتے ہو, چاہے ولاگنگ کرتے ہو, کچھ بھی بناتے ہو, لیکن یہ دھیان میں رکھو کہ ہمیں ذمہ داری ہے سوسائٹی تک کچھ باتیں ایز اے انفلوئنسر, کیونکہ آپ انفلوئنسر, آپ کو اتنے لوگ دیکھتے ہیں, تو ایک اچھی بات پہنچائے. یہ نہیں کہ مطلب کچھ بھی ہو جائے, جیسے کہ آپ نے پرینکس بولا یا بہت کچھ ہے, پرینکس کے علاوہ ہنسی مذاق کے لیے وہ بھی ٹھیک ہے, انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ بھی ٹھیک ہے, کسی حد تک ٹھیک ہے. تو انسان ایسے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے کہ دوسرا انسان بولنا چاہیے نہیں میں اس کے جیسا, مجھے اس سے فائدہ ہوا, جو ٹائم میں نے اس کے ولاگ کو دیکھنے میں انویسٹ کیا, کچھ نہ کچھ مجھے فائدہ حاصل. صحیح بات. جی چونکہ کل عید ہے, آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا پری پلانڈ ہے, کیا پلان کیے ہیں آپ نے ریگارڈنگ ٹو اپلوڈ ویڈیوز, کیا کیا ویڈیوز آپ بنانے والے ہیں؟ عید ولاگ میں ہم بھی آنے والے ہیں انشاءاللہ. تو عید کا یہی ہے کہ جو بھی صبح سے ہوگا لائک قربان ایٹسٹرا, تو وہی شام تک. لیکن ویسے آپ عید کو سیلیبریٹ کریں گے؟ عید نہیں, عید کا خاص طریقہ یہ ہوتا ہے ہمارے اچھا سا عید ولاگ عید کیونکہ آڈینس انتظار میں رہتی ہے کہ اگر آپ عید کا ولاگ 4 دن کے بعد ڈالو گے تو اس میں اتنا مزہ نہیں ہوگا. بالکل. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ادھر ہی مطلب آپ کو اٹھانا ہے اور ایڈٹ کرنا ہے اور شام کو اپلوڈ کر دینا ہے. بالکل. خیر, یہ جو کانٹینٹ کا آئیڈیا, اس کے بارے میں ہم بھی گھر پہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ آج ہمیں آڈینسز کے سامنے آنا ہے, ان سے ملاقات کرنی ہے, تو ہم ایسی کوئی بات بولیں جس سے ان کو فائدہ ہو, اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی نہ لگے کہ ہم کوئی واعظ و نصیحت بول رہے ہیں, بڑے ہی ایک نرم لہجے میں. تو آپ نے ایکسپیڈیشن بھی کیا, آپ نے ٹریول ولاگنگ بھی کی, آپ بنا پیسے کے کشمیر سے کنیا کماری بھی گئے. اب آگے کے لیے کیا سوچا ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آگے کے لیے یہی ہے مطلب ٹریولنگ کرنا. میرا ڈریم ہے کہ میں پورا دنیا دکھاؤں اپنے کشمیری لوگوں کو. کیا بات. دیکھو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, یہ آپ کے لیے. اٹس ناٹ کہ آپ گھر میں رہ کے اس کو جج کرو, اس کو جج کرو. ہاں, تو نکلو باہر اور دیکھو. وہ زمانہ گیا دن بہ دن. جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہو, آج گھروں میں جو ہے نا وہ ٹی وی بھی کم ہو رہے ہیں, سب فون پر ہوتا ہے. لیپ ٹاپس بھی کم ہو رہے ہیں, فون پر سب کچھ ہو رہا ہے. جو آپ لیپ ٹاپ پر کر سکتے تھے, ڈیسک ٹاپ پر کر سکتے, ایڈیٹنگ وہ فون پہ ہو سکتی. سو زمانہ بدل رہا ہے. اٹس ناٹ اونلی کہ یو ہیو ٹو بی ان ہوم ایسے اور پھر لوگوں کو جج کرنا ہے, نہیں, خود کچھ کرو. وہ ہوتا ہے نا کہ جب تک آپ خود کو مطلب بدل نہیں لوگے تب تک آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے, تب تک آپ دنیا کو نہیں بدل لوگے. جیسے کہ مولانا رومی کا ایک شعر ہے کہ میں عقل مند تھا تو میں دنیا کو بدلنے نکلا تھا. آج نہیں, میں کلیور تھا تو میں دنیا کو بدلنے چاہا. آج میں عقل مند ہوں تو میں خود کو بدلنے چاہا. بالکل صحیح بات. یہ بہت اہم میسج ہے, اور جب ہم خود سے تبدیلی کی شروعات کرتے ہیں تو پھر آس پاس چیزیں بھی بدلنے لگتی ہیں. یہ جو سفر تھا جو آپ نے کشمیر سے کنیا کماری کا کیا, اس میں آپ نے کچھ ایسی چیزوں کا مشاہدہ کیا, کچھ ایسی چیزوں کا تجربہ کیا جس نے آپ کی سوچ کو بدل دیا. آپ پہلے شاید ہیزیٹنٹ تھے کہ وہاں کے لوگ کس طرح کے ہوں گے, لیکن پھر جب آپ کو وہ لوگ ملے تو آپ کا یہ بھروسہ جو ہے وہ اور مستحکم ہو گیا کہ لوگ ہر جگہ اچھے ہوتے ہیں. بس ہم اچھی نگاہ سے لوگوں کو دیکھیں اور ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ نکلیں تو زندگی بدل جاتی ہے. لاسٹ میں اپنے یوٹیوبرز کے لیے یا اپنے سبسکرائبرز کے لیے کچھ بھی میسیج ہو تو پلیز یہ کیمرہ ہے, آپ دے دیجیے, 1 منٹ بچائے. میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ لوگ
اچھی چیزوں کو سپورٹ کرنے چاہیے. جی دیکھو اگر آپ کچھ بنا رہے ہو تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے, میں بار بار بول رہا ہوں. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے جو انسان ہوگا وہ غلط ہوگا. دیکھو کمیاں ہر کسی میں ہیں. اس دنیا میں ایک ہی پرفیکٹ ہے اور رہیں گے, وہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. باقی جو ہے باقی ہر کسی بندے میں کمیاں خامیاں ہیں. سو اگر آپ ان کمیوں کی وجہ سے اس انسان کو نظر انداز کرو گے نا تو آپ اپنے کامیاب ہو جائیں, آپ اپنے آپ کو کھو دو گے. اچھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ میں وہ کمیاں ڈالے گا اور اس میں اچھائی ڈالے گا. جی بالکل صحیح. یہ بہت ہی اہم پیغام آپ نے آخر میں دیا. تو خیر آخر میں بھی آپ کی چینل جو ہے سبسکرائب کر ہی دیتا ہوں. میں نے سبسکرائب کا بٹن دبا دیا ہے, اور ہمارے ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی سبسکرائب کریں اور اچھے کانٹینٹ کا لطف لیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ کا پروگرام میں تشریف آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ اس 1 گھنٹے ہمارے ساتھ بنے رہیں, اور جیسا کہ منیب نے کہا کہ گھر سے نکلیے باہر, دنیا دیکھیے, ایکسپلور کیجیے, ایکسپیرینس کیجیے, تب جا کے زندگی کا اصل مزہ ہے. خیر کل عید ہے, ہماری طرف سے ایڈوانس میں ہی عید کی مبارکباد. امید ہے کہ یہ عید ہمارے لیے سب کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئے گی. آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ اپنا خیال رکھیے, ہماری دیگر نشریات کا بھی لطف لیجیے. مجھے اور حمیرہ کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے.